अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इशफाक अहमद अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जानिए विद इशफाक अब्बासी। आज हम इससे वालिदैन के एहतराम और उसके मुकाम के हवाले से हम चौथी नशिस्त कर रहे हैं, जिसमें तीसरी नशिस्त में हमने वालिदैन के हकूक़ के ऊपर बात करनी शुरू की थी और उसमें सिर्फ हम एक ही पॉइंट डिस्कस कर सकते थे जो कि वालिदैन की अज़मत के हवाले से थी। आज दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वालिदैन की मोहब्बत, वालिदैन से मोहब्बत। अब ये मोहब्बत जो है, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अल्लाह को अपनी मोहब्बत का इजहार जो अल्लाह ने किया है वो वालिदा की मोहब्बत से किया है। इसी तरह ही वालिदैन सबसे ज़्यादा अगर किसी से प्यार करते हैं, वालिदैन जो किसी से प्यार करते हैं ख़ास तौर पर वालिदा, वो अपनी औलाद से करती है। वो औलाद जिसका मैंने आपको पिछली नशिस्त में बताया था कि किस तरह वो अपनी औलाद को हमल से लेकर पैदाइश तक और फिर उसको जवान होने तक उसकी एक एक दिन में उसकी मोहब्बत जो है वो बढ़ती चली जा रही होती है। और इवन वो जब बूढ़े भी हो जाते हैं तो उनकी वो मोहब्बत कम नहीं होती। इसके बरक्स औलाद क्या करती है, औलाद ये होती है कि जब वो छोटी होती है तो उस वक्त वो एक मोहताज होती है, तो जूं जूं वो बड़ी हो रही होती है, जवान हो रही होती है, वो उसकी डिपेंडेंस जो है वो वालिदैन के ऊपर कम होती चली जा रही होती है और वो अपने आप को एक उभरता हुआ चश्म चिराग समझ रहे होते हैं। और वो वालिदैन से बजाय उनके एहसान मानने को, उन कुर्बानियों को का इतराफ़ करने के जो उन्होंने उस बच्चे के साथ बचपन से की हुई थी, उसका इतराफ़ करने के बजाय वो उनसे अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश कर रहा होता है, अपने आप को बड़ा मानने की कोशिश कर रहा होता है। इसी तरह देखें कि कुरान करीम में अल्लाह ने मोहब्बत के हवाले से सूरह बनी इसराइल की 21वीं आयत में अल्लाह ने खुद कहा कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि या अल्लाह जिस तरह आपने बचपन में मेरे वालिदैन ने मुझे पाला, मेरी परवरिश की, इसी तरह आप भी उन पर अपनी रहमत फरमाएं। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि अपनी वालिदैन की मोहब्बत में मुझसे ये दुआ करो, मेरे से ये दुआ करो। और हम शायद ये मुकाम ही अपने वालिदैन का भूले हुए हैं। अब ये कुरान करीम की जो आयत है, इसको हमें थोड़ा सा, इसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसका मफहूम कहते हैं कि जिसके वालिदैन दोनों जिंदा हों या वालिदैन में से कोई एक जिंदा हो, ये सब के लिए बराबर इसका वो है, मुकाम है। अब मैं वो बताने की कोशिश करूँगा कि क्यों इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है, कि क्यों अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत को वालिदैन की मोहब्बत से जोड़ा और अपने आप को अल्लाह ने रब कहा है और उसके बाद रब सगीरा कहा है अपने वालिदैन को, जो बच्चे के वालिदैन है उसको कहा कि ये रब सगीरा है, कि ये छोटे, ये उसके परवरिश करने वाले हैं। तो कहते हैं कि जिसके जिंदा हों वो अगर पढ़ते हैं तो उस बच्चे की अल्लाह ताला इल्म में, अमल में, ईमान में, रिस्क में, अल्लाह ताला वक्त में बरकत नसीब फरमा देते हैं। अब देखो, पढ़ वो अपने वालिदैन के लिए रहा है, लेकिन अल्लाह ताला उसको इसका अजर दे रहे हैं कि उसके इल्म में, अमल में, ईमान में, रिस्क में, वक्त में हर तरह की बरकत नसीब फरमा देते हैं। दूसरा ये कि अगर किसी के वालिदैन फोत हो जाते हैं, वालिदा या वालिद, तो वो अगर पढ़ता है एक दफ़ा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, एक दफ़ा पढ़ता है, तो उसका जो वालिद या वालिदा फोत हुई होती है तो जन्नत में उसका मुकाम बुलंद किया जाता है। तो पूछता है, या अल्लाह मुझे ये मुकाम कैसे मिला? तो उसको बताया जाता है कि तुम्हारी औलाद में से फलां बेटे या फलां बेटी ने तुम्हारे लिए एक दफ़ा पढ़ा है, एक दफ़ा, तो उसको वो दर्जा बुलंद किया जाता है। तो वो दर्जा दुनिया आसमान और ज़मीन से वो बड़ा है, दर्जा होता है। तो वो कितना खुश होता होगा कि मैं अपने औलाद को एक सदका जारिया के तौर पर छोड़ के आया हूँ और मेरे पीछे वो ये पढ़ रही हैं। ये हम अपने वालिदैन से एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार, कि हम ये दुआ अगर साथियों को आती है, दोस्तों को आती है, तो बहुत अच्छी बात है। इसका एक अपने पूछ के इसकी तरतीब बनाएं और इसको याद करें और इसको वालिदैन को हदिया करते रहें।
آپ کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، لیکن آپ کو اندازہ نہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کا مقام کتنا بلند ہوگا، کہ آپ اپنے والدین کے لیے کس محبت سے، کس پیار سے، کس چاہ سے اپنا یہ دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے والدین کی اطاعت، نمبر 3۔ والدین کی اطاعت میں اس سے پہلے میں ایک چھوٹی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد کی غرض سے صحابی تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی زندہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا جہاد یہی ہے کہ تم اپنے والدین کی اطاعت کرو جا کے، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہاد سے زیادہ ضروری اپنے والدین کی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے ہدایت فرمائی ہے۔ اور ایک دفعہ ایک شخص اپنی والدہ کو کندھے پہ رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا، کہا کہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ناخن جتنا بھی تم نے اپنی والدہ کا اپنا حق ادا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو اطاعت اس حد تک کریں، ہاں ہر طرح کی ان کی اطاعت کرنی چاہیے، لیکن اگر خدا نخواستہ وہ دین سے آپ کو کسی حد تک دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ جہاں سے دینی معاملات میں آپ کے ان سے کلیشز ہوں، اس پہ آپ ان سے اپنا اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان کا احترام، ان کا مقام، ان کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کبھی بھی ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، کبھی بھی ان کو اپنا غلط نام سے نہیں پکارنا، کبھی ان سے جھڑکنا نہیں ہے، کبھی ان کو تش نگاہ سے نہیں دیکھنا۔ اختلاف آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک مقام، ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے، احترام کا جو دائرہ ہے، احترام کا جو مقام ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے آپ ان کی کر سکتے ہیں، اطاعت سے کر سکتے ہیں، لیکن وہ صورت میں کہ اگر آپ کو دین سے دور کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کے والدین مسلمان نہیں بھی ہیں تو بھی اس پر احترام، والدین کا احترام لازم ہے۔ تو خدمت کے حوالے سے جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک حدیث بتائی کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی والدہ کو کندھے پر رکھ کے آئے اور کہا کہ کیا میں نے اپنی والدہ کا خدمت کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی تم نے ناخن جتنا بھی اپنی والدہ کا حق ادا نہیں کیا، تو والدین کا تو حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، خدمت کر کے آپ ادا کر ہی نہیں سکتے۔ صرف یہ ہے کہ میکسیمم ان کی آپ اپنا وہ کرتے رہیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، ان کی خدمت کریں، تاکہ ان کو ایک راحت ملتی رہے کہ ہماری اولاد، جس طرح ہم نے اپنی اولاد کے لیے اپنی جوانی کو وقف کر دیا، اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو وقف کر دیا، آج ہماری اولاد ہم سے اسی طرح ہی ہماری خدمت کر رہی ہے۔ اور اس کا ایک میں بات بتا دوں کہ اگر اولاد اپنے والدین کی خدمت کی طرف اپنی اولاد محبت نہیں کرتی، اپنے والدین سے نافرمانی کرتی ہے، تو اس کو موت بھی اس وقت تک نہیں آتی ہے، جسے نبی اللہ تعالیٰ کا میں بے شمار فرمائے، اس کو موت بھی اس وقت تک نہیں آتی جب تک وہ دنیا میں اس کی سزا نہ بھگتے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے والدین سے محبت بھی کرنی ہے اور ان کی خدمت بھی کرنی ہے۔ اور خدمت کا یہ نہیں کہ زبانی کلامی خدمت کرنی، اگر وہ کہیں کی خدا نخواستہ کسی وجہ سے کوئی بیمار ہیں، ان کو کسی دعا کی ضرورت ہے، ان کو آپ جسمانی طور پر ان کو دبائیں، ان کے پاس ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، ان پہ اپنا جو کمائی ہے وہ آپ ان پر خرچ کریں، وہ کمائی خرچ کریں۔ اور یہ آپ یہ سمجھیں کہ سب سے اہم جو چیز ہے یہ آپ کی کمائی اگر آپ کے والدین پر لگتی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی کمائی صحیح جگہ لگی ہے، سب سے صحیح جگہ لگی ہے۔ اس کے بعد ان کی، کیونکہ جوں وہ بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں، بیماریاں ان پہ آ رہی ہوتی ہیں، مختلف مصائب ان پہ مسائل آ رہے ہوتے ہیں، بڑھاپے کے اپنے مسائل ہیں، بڑھاپے جو اشخاص بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں وہ بیچارے کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے والدین کو جب آپ بڑھاپے میں پائیں تو ان کی راحت کی فکر کریں کہ ہم ان کو کس طرح راحت پہنچا سکتے ہیں، آرام پہنچا سکتے ہیں، ان کے لیے سکون پیدا کر سکتے ہیں، ان کے لیے ہم آسانیاں کس طرح پیدا کر سکتے ہیں۔ پھر اگر وہ کوئی چھٹی جو حق ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اگر کوئی حاجت ان کو ہو تو وہ اس کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اور کوشش یہ کریں کہ آپ کے والدین کو
والدین کو آپ سے کہنا کی نوبت نہ آئے، کیونکہ یہ وہ ماں ہے جو آپ کو جب آپ روتے تھے تو اس کو رونے سے پتہ لگتا تھا کہ اس کو اس وقت بھوک لگی ہے، اس کو اس وقت اپنا کچھ جسمانی پرابلم ہو رہی ہے، اس کو اس وقت کچھ اور ہو رہی ہے، اس کو آپ کے رونے سے اس کو اندازہ ہوتا تھا کہ اس کو کیا مسائل ہیں. وہ ماں، اگر آپ اس کی اپنی ماں یا اپنے والد کی حاجت کو نہیں سمجھ سکتے، ان کی ضرورت کو نہیں سمجھ سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی خدمت میں، آپ کی محبت میں ابھی وہ مقام نہیں آیا جس کی ہر بندے کی تلاش ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر پہنچے. اور ساتواں جو زندہ والدین ہیں جن کے، ان کے ہے کہ ان کو زیارت کریں. جیسے میں نے اپنے پہلے کسی نشست میں یہ گزارش کی تھی کہ والدین کو دیکھنا، والدہ کو دیکھنا ایک حج کا، اور والد کو دیکھنا ایک عمرے کا ثواب ہے. اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنے والدین کو دن میں 100 دفعہ دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، آپ دیکھنے والے بنے. تو اس لیے ہمیں اپنے والدین کی زیارت کرنی چاہیے. اب اس میں صرف دیکھنا جو ہے اس کی اتنی بڑی عبادت ہے. کہتے ہیں کہ 3 چیزوں میں اگر آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں نا تو آپ کو وہ عبادت کا ثواب مل رہا تھا. ایک خانہ کعبہ کو بیٹھ کے دیکھنا، ایک اپنے پیر و مرشد کو دیکھنا، اور ایک اپنا والدین کو محبت سے پیار سے دیکھنا. کوئی آپ نے خدمت نہیں پوچھی، کوئی کچھ نہیں کیا، تو آپ کو اتنا بڑا ثواب مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور اس میں سب سے بہترین اور سب سے آسان ترین طریقہ جو ہے وہ والدین سے ایک رشتے کو، ایک تعلق کو قائم کرنے کے لیے کیا ہے. کیونکہ جو شخص اپنے والدین سے جتنا کلوز ہو جائے گا وہ اپنے رب کے قریب ہو جائے گا. کیونکہ اس کو دعا جو لگتی ہے، ماں یا باپ کی دعا لگتی ہے. کیونکہ باپ کی دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دو بندوں کی دعا جو ہے نا سیدھی عرش پر جاتی ہے، ایک مظلوم کی دعا اور ایک باپ کی، مظلوم کی بد دعا اور ایک باپ کی بد دعا. یہ 2 بد دعائیں جو ہیں اللہ کے ہاں ڈائریکٹ رسائی حاصل کرتی ہیں. اس لیے کبھی بھی اپنے باپ کو اپنا کبھی اس نہج پر نہ لائیے گا کہ اس کے دل سے کوئی بد دعا نکل جائے، اس کے دل سے کوئی بد دعا نکل جائے. آخر میں بس اس سے اتنے میں کہوں گا کہ والدین کی شکر گزاری کریں، ان سے محبت کریں، ان کی قدردانی کریں، قدردان بنیں اپنے والدین کے. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے قیمتی تحفہ جو دیا ہوا ہے وہ والدین ہیں. یہ چلے جائیں گے، یہ مہمان ہوتے ہیں. اس لیے اپنا یہ میرے جو 7 حقوق تھے یہ آپ کو 2 نشستوں میں میں نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ والدین کے جو باقی حقوق ہیں جو ان کے فوت ہو جانے کے بعد ہم پر آتے ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا کہا سنا قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.